बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो आज हम देख रहे हैं आपका चैप्टर माहौल का तवाज़ुन, एनवायरमेंटल बैलेंस, जमात पंजुम के लिए, स्टैंडर्ड 5th के लिए। मजमून है आपका साइंस या माहौल का मुताला जिसे हम कहते हैं। और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आज हमने नया चैप्टर शुरू किए हैं और वो है माहौल का तवाज़ुन या एनवायरमेंटल बैलेंस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि माहौल दरअसल कहते किसे हैं और माहौल का तवाज़ुन किस तरह से बरकरार रखा जा सकता है, और ये माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने में हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जानदारों का मुशाहिदा। आप जो है अपने घर के किसी बड़े के साथ किसी करीब में मौजूद नदी, तालाब या नहर या कोई बागीचा, किसी ऐसे एक मकाम पर जाइए और वहाँ पर जानदारों का मुशाहिदा कीजिए। अगर हम जंगल में जानदारों के बारे में मालूमात हासिल करें या हम देखें तो हमें पता चलता है कि जंगल में बेशुमार जानदार मौजूद होते हैं, जैसे कि शेर, है ना। इसके अलावा बंदर, जिराफ, हाथी, ज़ेब्रा, बहुत सारे जानदार मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो पानी में भी मौजूद होते हैं, कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो उड़ने वाले होते हैं, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे आपको नज़र आ रहे हैं, तितलियाँ नज़र आ रही हैं। कुछ जानदार जो होते हैं वो पेड़ों पर रहते हैं, जैसे बंदर, गिलहरी। कुछ जानदार जो होते हैं वो ज़मीन पर ही पाए जाते हैं। देखिए, तो जंगल में मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार होते हैं, अलग अलग तरह के जानदार। जिस तरह का इलाका मौजूद है, जिस तरह के जंगलात है, उसकी मुनासिबत से वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार मौजूद होते हैं। सिर्फ ज़मीन पर रहने वाले ही जानदार नहीं होते, बल्कि आसमान में उड़ने वाले खूबसूरत बहुत सारे जानदार भी वहाँ पर हमें नज़र हैं। लेकिन अगर जब हम किसी फार्म हाउस का मुशाहिदा करें, यानी जहाँ पर पालतू जानवर रखे हुए जाते हैं, अगर हम वहाँ पे ऐसे किसी फार्म हाउस का मुशाहिदा करते हैं तो हमें वहाँ पर गाय, बैल, भैंस, बकरियाँ, बिल्ली, कुत्ते, मुर्गियाँ, घोड़े, है ना, बकरी, और इसके अलावा शिप्स, ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम पालतू जानवर वहाँ पर नज़र आएंगे। तो एक चीज़ आपने गौर की है कि जंगली जानवर कहाँ मौजूद होते हैं? जंगलात में। और पालतू जानवर कहाँ मौजूद होते हैं? पालतू जानवरों को इंसान जो है पालते हैं और इनके लिए बाकायदा अस्तबल या फार्म हाउस बनाए जाते हैं और वहाँ उन्हें रखा जाए। जबकि अगर हम कोई बागीचे में जाते हैं कभी, तो बागीचे में नज़र आने वाले जानदार अलग होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फूल वहाँ पर होते हैं, उन फूलों पर खूबसूरत खूबसूरत तितलियाँ मौजूद होती हैं, रंग बिरंगे परिंदे दरख्तों पर नज़र आते हैं, कहीं पे झाड़ियों के दरमियान में जो है खरगोश नज़र आता है, खूबसूरत बिल्लियाँ होती हैं, है ना। तो ये तमाम जानदार जो है वो हमें कहाँ नज़र आते हैं? किसी गार्डन या बागीचे में नज़र आते हैं। लेकिन जब हम कोई पानी के किनारे जाते हैं तो पानी के किनारे पर रहने वाले वहाँ पर बतख हमें नज़र आती है, जबकि पानी के अंदर या समंदर के अंदर बहुत सारी खूबसूरत जो है आबी जानदार मौजूद है, मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ हैं, और इसके अलावा पानी में अलग अलग किस्म के सांप भी मौजूद होते हैं, जेल फिश होती है। तो इस तरह से पानी के अंदर भी अलग अलग किस्म के जानदार मौजूद होते हैं। पानी का जो किनारा है, साहिल पर भी अलग अलग किस्म के जानदार जो है मौजूद होते हैं। नदियों में रहने वाले जानदार अलग है, समंदरों में रहने वाले जानदार अलग है। तो
اس طرح سے کسی علاقے میں پائے جانے والے جانداروں میں جو فرق پایا جاتا ہے اسے وہاں کا حیاتی تنوع یا بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے دیکھے کہ جنگلات میں الگ قسم کے جاندار رہتے ہیں، پانی میں الگ قسم کے جاندار رہتے ہیں، استبل میں رہنے والے پالتو جانور الگ ہیں، ہے نا، سمندر کے کنارے رہنے والے جاندار الگ ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جاندار جو ہے ان میں اپنے اپنے علاقے کی مناسبت سے الگ الگ قسم کی خصوصیات پائی جاتی ہے، الگ الگ فرق پائے جاتے ہیں۔ تو ان میں جو فرق ہے، جو ڈائیورسٹی ہے، اسے ہی بایو ڈائیورسٹی یا حیاتی تنوع کہتے ہیں۔ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ جگہ پر الگ الگ قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں نا، سمندری علاقوں میں الگ جاندار ہیں، بہت جگہ گھنے جنگلات ہیں جہاں خوب بارش ہوتی ہے وہاں پر الگ جاندار پائے جاتے ہیں، جہاں پہ کم بارش ہوتی ہے، کم بارش والے علاقوں میں الگ قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جانداروں میں علاقے کی مناسبت سے حیاتی تنوع پایا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم حیاتی تنوع کو؟ بایو ڈائیورسٹی۔ کسی علاقے کے حیاتی تنوع کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے سائنسداں جو ہے مشاہدات کرتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے جو ہے الگ الگ علاقوں کا مشاہدہ کیے ہیں نا، ہم نے گارڈن میں جا کے مشاہدہ کیے، جنگلات میں دیکھے، استبل میں دیکھے، پانی کے کنارے دیکھے۔ تو ویسے ہی سائنسداں جو ہوتے ہیں وہ مشاہدات کرتے ہیں، ان کا باقاعدہ سے اندراج کرتے ہیں، اور ان مشاہدات کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ رات دن مختلف موسم، ان تمام حالات میں سائنسداں جو ہے معلومات حاصل کر کے ان کا اندراج کرتے رہتے ہیں۔ بہت اونچے مقامات پر یا گہرے پانی میں رہنے والے جانداروں اور خوردبینی جو جاندار ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے لیکن موجود ہوتے ہیں، تو ایسے خوردبینی جانداروں کا مشاہدہ کرنے کے لیے مخصوص آلات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کل کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے نا، جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، آپ اسکول نہیں آ پا رہے ہیں، اور ہم آپ کو جو ہے اس لیے یہ آن لائن لیکچرز دکھا رہے ہیں۔ تو یہ جو کرونا ہے، ایک طرح کا وائرس ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ وائرس کا شمار بھی خوردبینی جانداروں میں ہوتا ہے۔ یہ ہمیں عموماً نظر نہیں آتا لیکن یہ ہمارے اطراف میں موجود ہے نا۔ کئی سائنسدانوں کے مشاہدات کو یکجا کیا جاتا ہے، ان کا دوبارہ سے مطالعہ کیا جاتا ہے، اور ایسی تمام کوششیں طویل عرصے تک کی جاتی ہے، تب کہیں جا کر کسی علاقے کے حیاتی تنوع کے متعلق سائنسدانوں کو یقین ہوتا ہے، اس کے بارے میں انہیں علم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بایو ڈائیورسٹی ہے اصل میں یہ ہی یونیٹی ہے، یونیٹی ان ڈائیورسٹی کے اتنے ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود بھی تمام جاندار جو ہے وہ جنگلات ہوں یا سمندری علاقے ہوں یا استبل ہوں، فارم ہاؤسز ہوں، وہاں پر یہ مل جل کر رہتے ہیں۔ یونیٹی ان ڈائیورسٹی۔ اب دیکھتے ہیں ہمارا ماحول یا our environment کے ماحول کسے کہتے ہیں۔ آپ گرد و پیش کے لفظ سے واقف ہے، یعنی آپ کے گرد و پیش میں یا آپ کے اطراف میں یہ لفظ جو ہے اس سے آپ واقف ہیں۔ تو روشنی، ہوا، پانی، مٹی، نباتات اور جانور جیسے کئی اجزاء کا ہماری زندگی سے جو ہے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو زمین سے تعلق، زندگی سے تعلق رکھنے والے گرد و پیش کی تمام اشیاء سے مل کر ماحول بنتا ہے۔ یہ ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے اطراف میں جو اشیاء ہیں تو یہ ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ روشنی ہو یا پھر ہوا ہو یا پانی ہو، مٹی ہو، نباتات ہو، جاندار ہو، تو ان تمام سے مل کر ہمارا ماحول یا ہمارا انوائرمنٹ بنتا ہے۔ Everything surrounding us and affecting us is called environment۔ environment جو ہے جو کچھ بھی ہمارے اطراف میں موجود ہے اور جو ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، افیکٹ کرتے ہیں ہماری لائف کو، وہ تمام کا شمار جو ہے ہمارے ماحول میں ہوتا ہے۔ اب ہمارے ماحول میں دو طرح کے کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں بائیوٹک کمپوننٹ اور ایک ہوتے ہیں ابائیوٹک کمپوننٹ۔ بائیوٹک کمپوننٹ یعنی لیونگ تھنگس، جو جاندار اشیاء ہوتی ہیں، یعنی جاندار اور تمام قسم کے حیوانات اور نباتات۔ ابائیوٹک کمپوننٹ یعنی نان لیونگ تھنگس، جیسے کہ مٹی، ہوا، پانی، سورج کی روشنی، یعنی جتنی بھی بے جان اشیاء ہوتی ہیں ان کا شمار ابائیوٹک کمپوننٹ میں ہوتا ہے، اور بائیوٹک کمپوننٹ میں جاندار شمار ہوتا ہے۔ اور ماحولیات کسے کہتے ہیں؟
جاندار اور غیر جاندار جو ہے وہ ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں، ان کے درمیان کچھ لین دین یعنی باہمی تعامل ہوتا رہتا ہے۔ اس باہمی تعامل کا مطالعہ ماحولیات میں یا انوائرمنٹل سٹڈیز میں یا انوائرمنٹل سائنس بھی جسے کہتے ہیں اس میں کیا جاتا ہے، یعنی جس سبجیکٹ میں ہم اپنے اطراف کے ماحول کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کے چیزوں کے درمیان جو ہے جو لین دین ہے وہ باہمی تعامل جو ہے ہوتا رہتا ہے، اس باہمی تعامل کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اسی کو ماحولیات کہتے ہیں۔ ماحول میں پائے جانے والے جاندار اور غیر جاندار۔ دیکھیے ہمارے ماحول میں مختلف قسم کے جاندار بھی موجود ہیں اور غیر جاندار بھی موجود ہے، جیسے کہ ہاتھی۔ سوچیے ہاتھی جاندار ہے یا غیر جاندار؟ جاندار ہے نا۔ بطخ جاندار ہے، لیکن یہ پتھر کا شمار جو ہے وہ غیر جاندار میں ہوتا ہے۔ شیر ببر جاندار ہے۔ اس طرح کے تالاب یہ غیر جاندار ہے۔ طوطے خوبصورت جاندار ہے۔ سورج غیر جاندار ہے، اور سانپ کا شمار بھی جانداروں میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر یہ تمام تصویریں اور اس کے علاوہ کچھ اور مزید تصویریں آپ کی کتاب میں دی گئی ہے، ان کا ہم بغور مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ماحول میں موجود جتنی بھی اشیاء ہیں جو حرکت کرتی ہیں ہے نا، وہ تمام کا شمار جانداروں میں ہوتا ہے، اور غیر جاندار جیسے پتھر، تالاب ہے یا سورج ہے، ان میں حرکت نہیں ہوتی۔ لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس۔ لیونگ میں دیکھ سکتے ہیں آپ انسان، تمام قسم کے نباتات، حیوانات، چرند پرند، تمام کا شمار جو ہے لیونگ میں ہوتا ہے۔ نان لیونگ میں جتنی بھی ہماری دوسری استعمال کی اشیاء ہیں جو گھر میں موجود ہوتی ہیں، جیسے آپ کی کار ہے، ٹیبل، گڑیا، ساکس، کنگھی، آپ کے کپڑے، آپ کا گھر میں آپ کا کبرڈ موجود ہے وہ آپ کا کبرڈ، آپ کے سامنے موجود آپ کا کمپیوٹر یا آپ کا موبائل، آپ کا لیپ ٹاپ، یہ تمام کا شمار نان لیونگ تھنگز میں ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ہمارے اطراف میں جو مختلف قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں یہ کھاتے کیا ہیں؟ جیسے کہ یہ ہرن آپ نے دیکھا ہی ہوگا، بہت خوبصورت نظر آتے ہیں اور بہت تیزی سے بھاگتے ہیں ہرن۔ تو یہ ہرن جو ہے کیا کھاتے ہیں؟ سوچئے، یہ ہرن کھاتے ہیں گھاس۔ اور لیکن شیر کیا کھاتا ہے آپ کو پتا ہے؟ شیر جو ہوتا ہے وہ شیر آدم خور ہے، اور یہ دیگر جانداروں کو پکڑتا ہے، جانوروں کو، اور ان کو کھا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ کسی انسان پر حملہ کرے تو یہ انسان کو بھی کھا سکتا ہے نا۔ تو شیر کی غذا کیا ہے؟ شیر جو ہوتا ہے وہ اکثر ہرن کا شکار کرتا ہے اور اسے کھا لیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو شیر جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ جنگل میں موجود جو دیگر جاندار ہیں ان کا شکار کرتے ہیں اور ان کو اپنی غذا بنا لیتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ شیر جو ہے کس طرح سے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، اور یہاں پر بتایا گیا کہ وہ ہرن کا شکار کرتا ہے شیر، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسے کھا لیتا ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، سورج کی روشنی سے نباتات جو ہے اپنی غذا از خود تیار کرتے ہیں۔ یہ ہمیں پتہ ہے نا کہ نباتات سورج کی روشنی کی مدد سے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ اب ان نباتات کو کون کھاتا ہے؟ ان نباتات کو کھاتے ہیں وہ تمام حیوانات جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، ہے نا۔ تو ہرن جو ہے ان نباتات کو کھاتا ہے۔ اب ہرن کو کون کھاتا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا ہرن کو کھاتا ہے شیر۔ تو یہ جو ہے کیا بن رہی ہے یہاں پر، اگر ہم اسے غور سے دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی سے کون اپنی غذا تیار کر رہا ہے؟ پیڑ پودے۔ پیڑ پودوں کو کھاتے ہیں دوسرے جانور، ان جانوروں کو کھاتے ہیں دوسرے جانور جو زندہ رہنے کے لیے جنہیں جو ہے جانداروں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دیگر جانداروں کا شکار کر کر اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ تو اب شیر جو ہے وہ ہرن کا شکار کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ایک چین یہاں پر بن رہی ہے اسے ہی غذائی زنجیر یا فوڈ چین کہتے ہیں، کہ سورج سے روشنی مل رہی نباتات کو کھاتا ہے ہرن، ہرن کو کھاتا ہے شیر۔ تو اس طرح سے ایک چین بن گئی یہاں پر، یہ چین ہی غذائی زنجیر یا فوڈ چین کہلاتی ہے۔
یہ ہم نے جو یہاں پہ دیکھا یہ صرف فوڈ چین کی ابتدا تھی. آگے جو ہے ہمیں فوڈ چین کے بارے میں مزید اور معلومات حاصل کرنی ہے، لیکن ہمارا وقت یہاں پہ ہو رہا ہے. اس کے لیے آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ جب ہم نئے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تو اس وقت ہم غذائی زنجیر کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں معلومات حاصل کریں گے کہ غذائی زنجیر کیا ہوتی ہے، اور مختلف قسم کی غذائی زنجیر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. تب تک کے لیے آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے کہ آپ خود اپنے اطراف میں، اپنے ماحول میں آپ کو اگر اس طرح کی کوئی غذائی زنجیر نظر آتی ہے تو اسے نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیے، یا آپ کمنٹ باکس میں بھی وہ غذائی زنجیر کے بارے میں ہمیں معلومات دے سکتے ہیں. اور آپ کو ہمارے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں، آپ کے فیڈ بیک آپ ہمیں اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے. ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ جو ہے یہ تمام ویڈیوز جو ہے دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں، انہیں شیئر کر سکتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو اسی طرح سے ملتے رہیں. اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے اس ویڈیو کے پارٹ 2 کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.